खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली कादर और बाबरकत नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम कबूल हो। अजीज़ नाज़रीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं जो अपने लोगों से कलाम करता है, और आज खुदावंद मुझसे और आपसे कलाम करने को है। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे। याकूब का आम ख़त चौथा बाब 7वीं आयत से कलाम मुक़द्दस की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो, रो तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी सिताइश करता हूँ। और इस वक्त तमाम तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो आए खुदावंद तेरी आवाज़ के शिनवा होने के लिए हमतन गोश हैं, आए खुदा एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और आसमानी हिकमत बख्श, दानाई बख्श, फ़हम फ़िरासत बख्श, ताकि महज सुनने वाले ही ना बने बल्कि सुनकर कलाम पर अमल करें। ऐसे खुदावंद, मैं अपने आप को भी तेरे हुज़ूर लाया हूँ। आए खुदावंद, मैं जानता हूँ कि मेरा इल्म नाकिस है। आए खुदावंद, तू अपने पाक रूह से गैर मामूली तौर पर काम कर, और खुदावंद अल्फाज की तरतीब अता कर और बयान करने की क़ुव्वत बख्श। और खुदावंद, मैं घटूँ तू बढ़े, मैं छुपूँ तू नज़र आए, और तेरा जलाल हम सब पर छाया रहे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। मैं ईमान रखता हूँ तो अपने पाक रूह से एक एक को दलेरी और क़ुव्वत बख्शेगा, ताकि गालिब आएँ और फतह पाएँ। ऐ बाप, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। मेरा नाम बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ, बानी चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट। मैं गवाही टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदा की आवाज़ के शिनमा हों, और मेरी दुआ है कि खुदा गवाही टेलीविज़न को और बढ़ाए और बहुत से नाज़रीन बरकत पर बरकत पाए। आज का मज़मून है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में याकूब चौथा बाब 7वीं आयत को पढ़ते हैं, तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज का मज़मून है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अज़ीज़ों, कलाम खुदा में ये भी बयान किया गया है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। जब हम खुदा के ताबे होते हैं तो खुदा हमें अपने पाक रूह से मामूर करता है। जब हम खुदा के ताबे होते हैं, खुदा हमें क़ुव्वत बख्शता है। जब खुदा के ताबे होते हैं, खुदा हमें दलेरी का रूह बख्शता है। और जब खुदा के ताबे होते हैं और इब्लीस का मुकाबला करते हैं तो इब्लीस भाग जाएगा। ताबे के मानी हैं खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी, खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, और खुदा के आइन और अहकाम के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो इब्लीस उनसे भाग जाता है। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम
پہلا پطرس 5واں باب 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر پہلا پطرس 5واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ عزیزو، جب ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں ہمیں ہوشیار ہونا ہے اور ایمان میں مضبوط ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ جب ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور خدا پر ہمارا ایمان ہے اور کلام مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ عزیزو، جب ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع ہمارے لیے اس دنیا میں آیا اور ایمان یہ ہے کہ اس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ فاتح ہے اور اس کی فتح سے ہم فتح مند ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے خدا کے تابع ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں تو خدا ہمیں اپنے فضل سے طاقت اور قوت بخشتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کمزور نہ رہیں بلکہ ہم ان ہتھیاروں سے لیس ہوں تاکہ ابلیس کا مقابلہ کریں تو ہم فتح مند ہوں۔ اور اس فتح کے لیے اور ابلیس کے مقابلے کے لیے ہمیں خدا کی قدرت کے زور سے مضبوط ہونا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ فتح کے لیے ہمیں قوت اور طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت اور قوت خدا کی قدرت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم اس کی قدرت سے مضبوط ہوتے ہیں، آئیے کلام خدا میں دیکھیے میرے ساتھ افسیوں 6واں باب 10ویں آیت، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ جب بھی کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو مقابلہ کرنے والے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، اپنے آپ کو صحت مند بناتے ہیں، اور جب وہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں طاقت ہوتی ہے تو پھر جس سے مقابلہ کرتے ہیں اس پر حاوی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی زندگی میں اور اس مقابلے میں جو شیطان سے کیا جاتا ہے، بائبل بیان کرتی ہے مقدسوں کو زور اور قوت سے معمور ہونا لازم ہے، اور یہاں پر لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ فتح کے لیے ہمیں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور سے مضبوط ہونا ہے، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ ہمیں مضبوط بھی ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ ہم جب کسی بھی ملک کے افواج پر غور کرتے ہیں
تو مضبوط بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے خدا کے زور سے زوراور ہونا ہے اور اس کی قوت سے مضبوط ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہتھیار لیں۔ اور کلام خدا میں افسیوں میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں لکھا خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مقابلے میں قائم رہ سکیں۔ ہمارے پاس ہتھیار ہوں، روحانی طور پر ہم مضبوط ہوں۔ روحانی طور پر ہم جب مضبوط ہیں اور خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور سے ہم مضبوط ہیں، تو ہمیں اس مضبوطی کے ساتھ ہی ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہ اس جنگ کی، اس مقابلے کی نوعیت کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیے افسیوں 6 باب 12 آیت، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب اس جنگ کی نوعیت یہ ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ ہمیں تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب ہم افسیوں 6 باب 13 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ عزیزو، ہمیں سب ہتھیار باندھنا ہے تاکہ ہم فتح کے لیے تیار ہوں۔ اور اب وہ ہتھیار کیا ہیں؟ آئیے کلام مقدس میں دیکھیے افسیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اب ہمیں کون سے ہتھیاروں کی ضرورت ہے؟ لکھا سچائی سے۔ ہمارے پاس سچائی ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے جھوٹ اور جھوٹوں کے باپ کے ساتھ، اور ہماری زندگی میں سچائی ہے تو ہم فتح پاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں سچائی ہے، ہم غالب آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے سچائی کا، اور جب ہمارے پاس سچائی ہے اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور سچائی ہماری زندگی میں ہو، اور ان باطل قوتوں اور تاریکی کی ان قوتوں کے ساتھ ہم نبرد آزما ہوتے ہیں، ہم فتح پاتے ہیں۔ ہماری فتح ہماری قوت سے نہیں بلکہ خدا کے زور اور خدا کی قدرت سے ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم سچائی کے اس ہتھیار کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ ہمیں پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے تیروں کو بجھا سکو۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہمارے پاس سچائی ہے تو ہم فتح پائیں گے، ہم راست باز ہیں تو ہم فتح پائیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی حضوری میں رہیں، اور ہمارے پاس ہتھیار سچائی کے ہیں، راست بازی کے ہیں، اور ہم فتح پائیں گے۔ عزیزو، اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور ملیں گے اس وقفے کے بعد۔ جائیے نہیں بلکہ انتظار کیجیے، اور وقفے کے بعد ہم کلام مقدس کی گہری عمیق باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے اور فتح مند ہوں گے۔
عزیز ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں گے، سنیں گے، اور ہمارا مضمون ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ عزیز ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں۔ جب ہمارے پاس راست بازی ہتھیار ہے تو ہم باطل قوتوں پر فتح پاتے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں افسیوں 6 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ عزیزو، ہمارے پاس جو ہتھیار ہونا چاہیے فتح کے لیے وہ ہے سچائی، راست بازی اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری۔ ہماری زندگی میں صلح ہو اور ہم دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں۔ لیکن اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے ہماری زندگی میں، بس انسانوں کے ساتھ لڑائی ہے، تو پھر ہم ابلیس کے ساتھ لڑائی میں اتنے مضبوط نہیں رہتے کہ ہم فتح پائیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں صلح ہو، ہم صلح جو ہوں، اور اگر ناراضگی ہے ہم ان سے صلح کر لیں، اور اگر دوسرے ناراض ہیں ان سے صلح کر لیں، اور اگر کچھ اور فریقین آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہم ان کی صلح کرائیں۔ جب ہم صلح کرتے ہیں، صلح کراتے ہیں، تو یہ ہتھیار ہمارے پاس فتح کے لیے ہے۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ایمان لانے والوں کے درمیان خدا معجزے کرتا ہے، اور ایمان کے باعث ہم قوت پاتے ہیں۔ اور جب ہمارا ایمان ہے ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اپنے منجی یسوع مسیح پر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح کام کرے گا، اور خدا کی قدرت سے پھر ابلیس اور اس کی قوتیں زیر ہوتی ہیں ہمارے ایمان سے۔ عزیزو، میں ایک دفعہ دعا کر رہا تھا تو اس خاتون میں ابلیسی قوت تھی، اس سے کہا کہ میں نے نہیں جانا، لیکن میرا ایمان تھا کہ یہ جائے گا۔ پھر آواز آئی، اس سے کہا کہ میں تو بہت بڑا، میں یہاں اس پر میں بہت بڑا ہوں۔ تو میں نے ایمان رکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا خدا ہے۔ اس سے کہا میں تو جن ہوں اور بہت بڑا ہوں۔ میں نے کہا کتنا بڑا؟ کہہ رہے میرے سینگ چھت تک لگے ہیں۔ میرا ایمان اس منجی عالم پر ہے اور تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ بس تو صرف 9-10 فٹ ہے، لیکن میرا یسوع جو آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا، اور میرا ایمان ہے کہ وہی عظیم ہے اور وہی قادر ہے، وہی قدرت والا ہے، اور اس میں قوت ہے۔ اور میں یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں، اس عورت کے بدن کو ابھی اسی وقت چھوڑ دے۔ اب جب میں نے ایمان کے ساتھ دعا کی اور وہ خاتون گر گئی اور وہ اس سے دور ہو گیا۔ عزیزو، ایمان، ہمارے ایمان سے فتح ہے، ہمارے ایمان سے ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک خاتون، اس میں 5 جادوگر تھے۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ایمان سے ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ جادوگر اور ان کی جو ناپاک روحیں تھیں وہ کہتی تھی ہم نہیں جائیں گے، لیکن میرا ایمان تھا کہ مسیح یسوع یہاں موجود ہے اور اس کی فتح ہوگی، اور وہ فتح مند ہے۔ اور جب میں نے دعا کی تو اس سے وہ تمام قوتیں اس کو چھوڑ گئیں۔ اور اسی طرح ایک اور اس میں اژدہا تھا، اس سے آواز باقاعدہ بہت آ رہی تھی اژدہا کی۔ اور جب میں نے دعا کی، میں ایمان کا بھید آپ کو بتاتا ہوں، ایمان کا ریولیوشن آپ کو بتاتا ہوں، ایمان کی قدرت سے جو کام ہوتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ اور جب میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں نے یہ ایمان رکھا کہ اس میں اگر اژدہا ہے تو یسوع نے اژدہا کے سر کو کچل ڈالا، اور میں نے ایمان کے ساتھ حکم دیا کہ یسوع کے نام سے اس بدن سے نکل اور ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔
اور وہ خاتون آزاد ہو گئی۔ عزیزو، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان وہ زبردست ہتھیار ہے جب ہم میں سچائی ہے، جب ہم میں راست بازی ہے، اور جب ہم میں صلح ہے، اور ایمان کے ساتھ ہم جو کچھ اپنے خدا سے مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم افسیوں 6 باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ عزیزو، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے نجات کا خود، اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور آپ کے پاس نجات کا خود ہے، یعنی ہیلمٹ آف سالویشن، آپ کا سر بچا ہے، اور ابلیس آپ کے ذہن میں منفی اور تاریک آئیڈیاز نہیں ڈال سکتا، آپ کے ذہن میں گناہ اور ناراضی کے آئیڈیاز نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ آپ نجات یافتہ ہیں اور نجات کا خود آپ کی زندگی میں ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے خیالوں پر، آپ کے احساسات پر، آپ کے جذبات پر ابلیس اور اس کی کسی قوت کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ برین ہمارے جسم کے تمام اعضاء پر کنٹرول رکھتا ہے، اور شیطان ذہن پر کام کرتا ہے۔ برین کا فنکشن ذہن ہے، مائنڈ از اے فنکشن آف برین، اور اس لیے وہ برین پر اور فنکشن اس کے یعنی ذہن پر کام نہیں کر سکتا، اور جب وہ کام نہیں کر سکتا تو ہم خدا کے پاک روح کی تحریک سے زندگی کے کاموں کو کرتے ہیں، اور خدا ہمیں فتح بخشتا ہے، بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر ہمیں غلبہ بخشتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ نجات کا خود ہماری زندگی میں ہے، تاکہ اس کے منفی آئیڈیاز زندگی میں نہ جائیں، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ جب آپ کی زندگی کلام کے تابع ہے، آپ کے دل میں کلام ہے، آپ کی سوچوں میں کلام ہے، اور اس کلام کے تابع ہو کر عین خدا کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ برکت پاتے ہیں، آپ فتح پاتے ہیں، خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں، اور یہ غلبہ ہمیں حاصل ہوتا ہے جب کلام ہماری زندگی میں ہے۔ جب ہم متی رسول کی انجیل اس کے 4 باب کو ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کلام کے ذریعے سے فتح پائی۔ آئیے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، مقدس متی رسول کی انجیل 4 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور آسمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس سے جواب میں کہا، لکھا ہے، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ عزیزو، یسوع نے کلام کے وسیلہ سے فتح پائی، اور پھر اس کے بعد جب ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ عزیزو، ابلیس کے مقابلے میں یسوع کی فتح دیکھتے ہیں، اور یہ فتح کلام سے ہے۔ کلام جو روح کی تلوار ہے لے لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نہ کلام پڑھتے ہیں نہ کلام سنتے ہیں، اور اس لیے وہ فتح نہیں پاتے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے
کہ ہم اس کے کلام کے تابع ہوں، ہماری زندگی میں کلام ہو۔ جب آپ کی زندگی میں کلام ہے، شیطان اور اس کی قوتوں پر آپ غلبہ پاتے ہیں، آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اور بشری زندگی میں ہمیں نمونہ دیا ہے کہ کس طرح ہم شیطان پر فتح پا سکتے ہیں، کس طرح ہماری فتح شیطان اور اس کی قوتوں پر ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اب ہم مسیح کے پیروکار ہیں اور اسی کی قدرت سے ہم فتح پاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں سکھایا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز ناظرین، مجھے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور جب میں خداوند یسوع کے قدموں میں آیا، اپنے آپ کو اس کے تابع کیا، خدا نے میرے بدن سے 2 اگست 1995 کو سکن کینسر کو دور کیا۔ میں نے 2 اگست 1995 کو سکن کینسر سے شفا پائی اور اس وقت سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کے لیے بھی دعا کرنے کو ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں اس وقت تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ تیری حضور سربسجود ہیں۔ آئی خدا تو ایک ایک کو شفا بخشیں۔ آئی خدا نفسیاتی بحران کو دور کر اور ذہنی بیماریوں کو دور کر، خوف کو دور کر، ابلیس کے تمام کام مٹ جائیں۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو۔ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خواہ موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ آئے خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، تیری برکت چاہتا ہوں۔ ایک ایک کی زندگی سے تمام بیماریاں چاہتی رہے، کینسر چاہتا رہے، درد چاہتی رہے، ابلیس کا سارا کام مٹ جائے، جادوگروں اور جادوگریوں کا علم چل جائے، اور اے خداوند اپنے فضل سے انہیں شفا دے۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں اولاد بخش، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار بخش۔ اور اے خداوند تیری برکت تیرے لوگوں پر ہو، اور تیری برکت تیرے لوگوں پر ہمیشہ رہے، اور کامل صحت تندرستی کے ساتھ اور ابلیس سے رہائی پا کر تیرے جلال کو ظاہر کریں۔ اے خداوند میری دعا کو سن، قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔